आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी नाज़रीन, उम्मीद है आप सब अल्लाह के फज़्ल व करम से सदक़े में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और पंजतन पाक के जहाँ भी होंगे साथ खैरियत से होंगे। प्रोग्राम शुरू करने से पहले माज़रत करेंगे कि थोड़ा सा प्रोग्राम लेट हो गया है किसी वजह से, और बताते चलें कि आज जो है वो इनकलाब इस्लामी की जो है वो सालगिरह है, एनिवर्सरी है। वही हमारा टॉपिक है, एनिवर्सरी ऑफ इनकलाब इस्लामी। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए, रोशनी डालने के लिए हमने मदऊ किया है अल्लामा सैयद फ़िदा हुसैन बुखारी साहब को। सबसे पहले तो हम इनके शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया ताकि हमारी नॉलेज में, हम सब की नॉलेज में इजाफा हो सके। अस्सलाम वालेकुम क़िबला। जी वालेकुम अस्सलाम। जी नाज़रीन, और आप भी शामिल हो सकते हैं। भरपूर तरीके से सवाल भी बता दूं आज का कि इनकलाब इस्लामी किस तारीख को कामयाब हुआ। आपको इस सवाल का जवाब देना है, और जो कोई सवाल आपके जहन में हो इनकलाब इस्लामी को लेकर, आप क़िबला सैयद फ़िदा हुसैन बुखारी साहब से पूछ सकते हैं। जी क़िबला, मैं ये चाहूँगी सबसे पहले तो आप रोशनी डालें कि इनकलाब इस्लामी क्या है, और एनिवर्सरी जो है उस बारे में आप हमें आगाह करें, हमारी नॉलेज में इजाफा करें। जी बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाह व यख़शौनहु व ला यख़शौन अहदन इल्लल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि हसीबा। वो जो खुदाई पैगामात को पहुँचाते हैं, उसकी तबलीग करते हैं और उसी से डरते हैं, वो सिवाय अल्लाह के किसी से नहीं डरते, और अल्लाह हिसाब लेने के लिए काफ़ी है। अज़ीज़ान गिरामी, मैं अपनी तरफ से आज के दिन की मुनासबत से तमाम उम्मत इस्लामी को और ख़ुसूसन शियान हैदर करार को हदिया तबरीक अर्ज़ करता हूँ। आज का जो दिन है 11 फरवरी, ये वो तारीख़ी दिन है कि जब इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की रहबरी में इनकलाब इस्लामी ईरान कामयाबी से सरफराज हुआ और दुनिया को वर्ताए हैरत में डाल दिया, क्योंकि जदीद दुनिया ने इससे पहले दीन और मज़हब के नाम पर इतना बड़ा और हमा जहत इनकलाब नहीं देखा था। अलबत्ता ये इनकलाब दरअसल 1400 साल पहले लाए जाने वाले इनकलाब इस्लामी, जिसको हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए थे, उसी बेमिसाल और हैरत अंगेज़ इनकलाब का ज़हूर जदीद है। ये इनकलाब उसी इनकलाब का तसलसल है जिसको अल्लाह के आखिरी रसूल ने हद कमाल तक पहुँचाया, और खालिक़े कायनात ने उनको अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम की सनद दी। और फिर आइम्मा अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम ने इस इनकलाब को बाकी रखने के लिए अपने खून से इसकी आबियारी की, और जब इस इनकलाब मोहम्मदी पर मलूकियत और ज़ुल्म बरबरियत के साए बढ़े, तो इस्लाम और मोहम्मद मुस्तफ़ा के हकीकी वारिस हज़रत हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़कर फरमाया, इनकान दीन मुहम्मदिन लम यस्तकिम इल्ला बिक़त्ली फ़या सयूफ़ो खुज़ीनी। अगर दीन मोहम्मद मेरे कत्ल के बग़ैर नहीं बचता तो तलवारों आओ मुझ पर टूट पड़ो, मैं हाज़िर हूँ। इसी तरह इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तारीख़ इंसानियत की सबसे बड़ी कुर्बानी देकर हमेशा के लिए इस्लाम की बका का सामान कर दिया। इनकलाब करबला ने ये आयां कर दिया कि हकीकी इस्लाम और है, और नाम नहाद मुसलमान हुक्मरानों का किरदार कौल व फ़ेल और चीज़ है। इनकलाब करबला के बाद
پھر کسی کو جرت نہ ہوئی کہ وہ یہ کہے کہ حکمرانوں کا قول و فعل ہی اسلام ہے، اگرچہ قیام امام حسین علیہ السلام سے پہلے حکمران اور ان کے حواری اسی فکر کا پرچار کرتے تھے۔ امام حسین کے قیام اور انقلاب کے بعد صدیوں سے وارثان حسین ابن علی آپ کے جد حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے اسلامی احکام کو معاشرے میں نافذ کرنے اور امت مسلمہ میں اسلام کی حاکمیت قائم کرنے کی جدوجہد کرتے رہے، اور وقت کے یزید صفت حکمرانوں اور طاغوت کے خلاف برسر پیکار رہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق یہ سلسلہ جاری رہا، کیونکہ آپ نے فرمایا کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، اور پھر بقول شاعر اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسی فلسفے کے تحت بالآخر صدیوں کے سفر کے بعد ایران میں 60,000 افراد کی قربانی کے بعد عظیم الشان انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی کی قیادت میں کامیاب ہوا۔ اس انقلاب نے ایران سے طاغوت اور استکبار کی جڑیں کاٹ ڈالیں اور دنیا کو پیغام دیا کہ ہمارا انقلاب نہ صرف مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے بلکہ مستضعفین جہان کے لیے بھی یہ نوید ظفر ہے۔ اور آپ نے فرمایا یہ انقلاب صرف ایران کی سرحدوں میں نہیں رہے گا بلکہ یہ انقلاب جو اسلامی انقلاب ہے، نظریاتی انقلاب ہے، مکتبی انقلاب ہے، یہ جو ہے تمام دنیا بھر کے محروموں اور مستضعفین لوگوں کی آواز ہے، اور یہ آگے ہی بڑھتا رہے گا۔ اور الحمدللہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ انقلاب اسلامی کی 34ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے، اور ہم اس پر تمام اپنے محترم ناظرین کو ہدیہ تبریک عرض کرتے ہیں اور خداوند عالم سے دعا گو ہیں کہ اس انقلاب کو امام مہدی کے انقلاب سے متصل فرمائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت ایکسپلینیشن آپ نے انقلاب اسلامی کی دی ہے۔ جی ناظرین، ہم آج بات کر رہے ہیں انقلاب اسلامی کی اینیورسری پر، سالگرہ پر، اور ہمارا سوال ہے کہ انقلاب اسلامی کس تاریخ کو کامیاب ہوا؟ جو ہے فون لائن گزارش کی جاتی ہے کہ آپ اوپن کر دیں تاکہ آپ بھی شامل ہو سکیں، اور انقلاب اسلامی کو لے کے جو بھی آپ کے ذہن میں سوالات ہیں آپ پوچھ سکیں قبلہ سے۔ میرے پاس بھی بہت سے سوالات ہیں، میں بھی پوچھتی رہوں گی، اور سوال کا بھی جواب آپ دے سکتے ہیں انقلاب اسلامی کس تاریخ کو کامیاب ہوا۔ جی علامہ، میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کسی انقلاب کو کامیاب ہونے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، یا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے جب کہیں جا کے کوئی انقلاب جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے؟ جی ماشاءاللہ، یہ بڑا اہم سوال ہے کہ کسی بھی انقلاب کو کامیاب ہونے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ہدف اور مقصد اور وہ نظریہ جس کے لیے کوئی تحریک چلائی جاتی ہے اس کو کامیاب کرنے کے لیے، تو ظاہر ہے کہ اگر وہ نظریہ، وہ ہدف، وہ مقصد مقدس ہوگا تو ظاہر ہے اس کی کامیابی کے زیادہ چانس ہیں۔ صحیح۔ پھر یہ ہے کہ اس کو کامیاب کرانے کے لیے وہ جو شخصیت ہے جس کے ہاتھ میں علم ہے، پرچم ہے اس تحریک کا، وہ شخصیت کیسی ہے؟ اگر وہ شخصیت ایسی ہو کہ جن پر لوگوں کو اعتماد ہو، وہ شخصیت صادق ہو، امین ہو، سچی ہو، ایماندار ہو، اور پھر وہ اس مقصد کے ہدف کو پہنچنے کے لیے جو ضروری چیزیں اس کا علم رکھتی ہو، اور تیسری چیز جو ہے وہ ملت ہے، وہ قوم ہے جو کہ اس کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے اس کا ساتھ دے۔ جب یہ تینوں چیزیں ہو جائیں گی تو پھر انشاءاللہ کامیابی ہو جاتی ہے۔ اچھا، بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں کسی ایک اہم لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے کسی بھی انقلاب کے لیے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں، یا آپ سے بھی ہمارا یہ سوال ہے، کیا لیڈر کے ساتھ ساتھ ویسی عوام ہونا بھی ضروری ہے؟ وہ انقلاب، وہ جوش اس عوام میں ہونا بھی ضروری ہے؟ جی، یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے
کہ یعنی عوام کو بھی اچھا ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ اصل میں وہ جو کسی قوم کا رہبر ہے, جی قائد ہے, اصل میں وہی قوم کی بھی تربیت کرتا ہے. ظاہر ہے کہ قوم جو ہے اگر پہلے سے ہی ساری اتنی بہترین ہو تو پھر تو ظاہر ہے جو پہلے سے اسلام یا وہ انقلاب یا وہ جو چیز ہے وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. صحیح. تو ظاہر ہے کہ صدیوں سے یہ جو لوگ حکمران اور طاغوت یہ سوار ہوتے ہیں قوموں پر, تو ان کو جاہل رکھا جاتا ہے, علم سے دور رکھا جاتا ہے, ان کو آپس کے جھگڑوں میں ڈالا جاتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ وہ قائد جو ہے وہ قوم کی تربیت بھی ساتھ کرے. تو ظاہر ہے کامیابی تبھی ہوگی جب قوم اس کے ساتھ دے گی اور اس کے احکامات اور اس کے حکم پر چلے گی. تو قبلہ یہ بھی ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ آج کل کے دور میں ویسے لیڈر کی ضرورت ہے یا اس قوم کی ضرورت ہے؟ کیا ہمیں وہ لیڈر نہیں مل پا رہا ہے یا ہمیں ویسی قوم نہیں مل پا رہی ہے؟ دونوں چیزیں ہیں. دونوں چیزیں. لیکن یہ ہے کہ پہلے جیسے ہوتا ہے نا جی, پہلے مرغی ہے یہ پہلے انڈا ہے, جی, وہ بات ہے وہی بات کہ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی پہلے لیڈر آئے اور وہ قوم کی اصلاح کرے. جی. اور جب کہ یہ بھی رائے اپنی جگہ پر قائم ہے کہ یہ جو لیڈر یا حکمران ہوتے ہیں وہ قوموں میں سے ہی ہوتے ہیں. جیسی قوم ہوتی ہے ویسے ہی لوگ اسی قوم سے نکل کے آئے ہوتے ہیں, تو وہی لوگ ان پر مسلط ہو جاتے ہیں. تو لیکن بالآخر اس میں یہی بات آئے گی کہ اگر خداوند عالم کسی قوم کو اچھا لیڈر دے دے تو پھر وہ اس قوم کی تقدیر سنوار دیتا ہے. واہ, بہت ہی خوبصورت بات. اور اسی کے ساتھ دیکھیں ایک اور سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ امام خمینی, آقا خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے بارے میں کچھ آپ ہمیں بتائیں کہ کیسا ان کا دور گزرا, کیا کیا انہوں نے محنتیں کی ہیں انقلاب لانے کے لیے, کس طرح سے قوم کو اجاگر کیا انہوں نے؟ جی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ ابھی بچپنے میں یعنی ابھی کہتے ہیں کہ پیدا ہی ہوئے تھے کہ ان کے والد گرامی کو اس علاقے میں, یہ خمین ان کا شہر ہے جہاں پر رہتے ہیں, جی. نام تو ان کا روح اللہ ہے, روح اللہ, اور خمین ان کا وہ قصبہ ہے جہاں وہ پیدا ہوئے ہیں. جی. یہ اصفہان کے نزدیک ہے. تو ان کی کچھ چند ایکڑ اراضی تھی. وہ جو گاؤں کا چودھری یا وہ ڈیرا تھا نا جی, خان, وہاں خان کہتے ہیں, تو وہ ان سے وہ بھی ہتھیانا چاہتا تھا. تو ان کے والد گرامی بھی ایک عالم دین تھے, بڑے متقی پرہیزگار شخصیت تھے, اور ساتھ ساتھ وہ کشاورزی کرتے تھے. تو ان سے وہ بھی ہتھیانا چاہتے تھے, اور انہوں نے کہا میں نہیں یہ دیتا یہ جو ہماری زمینیں ہیں. تو اس پر انہوں نے وہ جو خان تھا اس نے ان کے والد گرامی کو قتل کروا دیا. ان کی والدہ گرامی ان کا نام تھا حاجرہ. تو وہ اپنے بچے کو اٹھا کے تہران جو اس وقت کا بادشاہ اس کے محل کے باہر وہ بیٹھ گئی دھرنا دے کے. انہوں نے کہا جب تک میرے شوہر کے قاتل کو نہیں پکڑا جاتا میں یہیں ہوں. تو لہٰذا ان کی والدہ گرامی میں بھی وہ انقلابی جوش اور جذبہ تھا. تو جب وہ بادشاہ نے یہ دیکھا ماجرا تو پھر اس کو پکڑا گیا, اس کو سزا ہوئی. تو یہ ان کے بچپنے کا واقعہ ہے. والدہ گرامی بھی چند سال بعد فوت ہو گئی, والد تو پہلے ہی فوت ہو گئے تھے, اور آپ کی پھوپھی نے آپ کو پالا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ کے بڑا بھائی جو آگا پسندیدہ وہ آپ کو پڑھاتے رہے. پھر اس کے بعد آپ حوزے میں آئے تو آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے نجف اشرف سے تو آپ جو ہیں وہ وقت کے مجتہد ہوئے. اور اس وقت پھر جو شاہ ایران تھا اس نے جو قوانین ایسے بادشاہت کے اور دوسرے ایک قانون یہ بنایا تھا انہوں نے کہ بھئی اگر ملک میں کوئی شخص جو ہے وہ امریکہ کے کسی شخص کو نقصان پہنچاتا ہے تو یہاں کی عدالتیں اس پر کیس نہیں چلا سکتی. اس کو اٹھا لے جائیں گے امریکہ میں اور وہاں اس پر ان کے قانون کے مطابق سزا دی جائے گی. لیکن اگر امریکہ کا کوئی آدمی ایران میں کوئی جرم کرے تو ایران کی عدالتیں اس کو سزا نہیں دے سکتی. تو سب سے پہلے تو انہوں نے احتجاج اس پر کیا تھا کہ ہمارا آزاد ملک ہے تو آپ کی کیا کر رہے ہیں کہ ایسا قانون بنا رہے ہیں کہ جیسے کہ ہم غلامی کے دور میں رہ رہے ہیں. تو اس پر انہوں نے آواز اٹھائی تھی. تو اس کے بعد پھر ساتھ آہستہ آہستہ پھر بات آگے بڑھی, لوگوں کے حق کی بات کی, محروموں کے
اور مستضعفین کی بات کی، تو پھر ایک مرتبہ ان کو پکڑ لیا گیا، لوگ جو ہیں ان کی رہائی کے لیے جلسے جلوس کیے، اور تہران شہر اور قم اور قزوین تو اس پر گولی چلا دی گئی اور 15,000 آدمی مار دیا گیا. یہ کہنے کی بات ہے، یعنی ایک دن میں 15,000 2-3 شہروں میں 1963 کی بات ہے. تو پھر سوچنے لگے کہ ان کو سزائے موت دی جائے، اور پھر ان کو ترکی میں جلا وطن کر دیا گیا. ترکی میں کچھ تقریباً سوا سال رہے. اس کے بعد ترکی والوں نے بھی ان کو جلا وطن کیا تو وہ چلے گئے عراق میں، تو وہاں 14 سال آپ رہے ہیں. اور جب صدام پر زور ڈالا گیا شاہ کی طرف سے تو اس نے بھی کہا یہاں سے آپ نکلیں. تو چونکہ امام خمینی جو ہیں ان کے بہت سارے شاگرد تھے، ایک ٹیم تیار ہو چکی تھی جو کہ مسلسل لوگوں کو شاہ کے ظلم و جبر سے آگاہی دیتی تھی، اسلام کے جو حکیمانہ باتیں ان کی طرف متوجہ کرتی تھی، اسلام کے نظام کی طرف. تو اس طرح سے 14 سال جو ہے وہ جلا وطنی گزاری. تو جب یہ انقلاب جو بھڑکا ہے وہ اس لیے کہ شاہ ایران نے کیا کیا کہ اپنے ایجنٹوں کو بھیج کر امام خمینی کا جو بڑا بیٹا تھا مصطفیٰ خمینی، وہ بھی مجتہد تھے، تو ان کو زہر دلوا دیا گیا، ان کو قتل کروا دیا گیا. تو امام خمینی نے کہا کہ یہ ایک لطف الہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے خاص لطف ہے، اب انقلاب کو کوئی روک نہیں سکتا، اب اس کے خون سے انقلاب آئے گا. تو دیکھا گیا کہ 1 سال کے اندر اندر وہ انقلاب آ گیا. امام خمینی وہاں بیٹھ کے وہ اپنا پیغام دیتے تھے، کیسٹ دیتے تھے، اور اس طرح سے ملک میں قائم تھی وہ نیٹ ورک کے 6 گھنٹے کے اندر اندر پورے ملک میں وہ کیسٹ سنی جاتی تھی. اور پھر صدام نے کہا یہاں سے باہر نکلیں، اور کسی اسلامی ملک نے ان کو نہیں لیا، قبول نہیں کیا. حتیٰ کویت والوں نے کہا بھی آپ ہمارے ملک میں نہیں آ سکتے. تو اس کے بعد پھر آپ فرانس چلے گئے. تو فرانس میں پھر آپ نے جب پہنچے ہیں تو ساری دنیا کا میڈیا اور وہ آپ کی طرف متوجہ ہوا. وہاں آپ نے پریس کانفرنس اور شدید جو ہے انقلاب کے لیے جو نہضت آگے بڑھی. تو اس طرح سے 15 سال کی جلا وطنی کے بعد آپ جو ہیں یہ پہنچے ہیں، یعنی انقلاب جو ہے وہ 10 دن کے بعد کامیاب ہوا 11 فروری کو. تو آپ وہاں پر جب آئے ہیں تو جو تہران کا ایئرپورٹ تھا اور اس کے ارد گرد سارے اتنے لوگ جمع تھے، تو کہتے ہیں 80 لاکھ افراد آپ کے استقبال کے لیے وہاں پر جمع ہیں جب آپ تشریف لائے ہیں. صحیح، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت باتیں جی کا سلسلہ جاری ہے. جی ناظرین، آپ صبح ہدایت میں آج ہم ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں اینیورسری آف انقلاب اسلامی اور انقلاب اسلامی کی سالگرہ، اور ہمارا سوال ہے انقلاب اسلامی کس تاریخ کو کامیاب ہوا. اپنے پروگرام کے پہلے کالر کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم، آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی، بڑی معذرت. آپ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں. جی، کال ڈراپ ہو گئی، آپ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں. پروگرام میں بہت ٹائم ہے ابھی، اور ہم اگلے کالر کو بھی پہلے شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ وعلیکم السلام. کون بھائی، کہاں سے؟ میں شفقت عباس بات کر رہا ہوں. بہت شکریہ شفقت بھائی. ہمارے بہن، ہماری بیٹی عظما کو سلام، اور ہمارے محترم قابل احترام جو آج ہمارے لیے باعث رحمت ہیں، ان کے پیروں پہ ہاتھ، اور خصوصاً یہ سادات ہیں. ہم ان سے دعا کی بھی اپیل کرتے ہیں کہ ایسا ہی انقلاب پاکستان میں بھی ہو جیسا انقلاب ایران میں آیا. دنیا میں بہت سارے انقلابات آئے لیکن وہ تبدیل ہوتے رہے، کچھ عرصے کے بعد پھر وہ ختم ہو گئے. دنیا کا یہ پہلا انقلاب ہے ایران کا جو اب بھی باقی ہے، کیونکہ اس پر امام کا سایہ ہے اور مومنین کی دعائیں ہیں. اور عظما بیٹی، آپ صرف ہماری بیٹی بھی نہیں، ہماری ماں بہن بھی نہیں، بلکہ ہماری ماں بھی ہیں، کیونکہ کچھ بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے باپ کی ماں ہوتی ہیں، جیسے ہماری خاتون جنت گزری ہیں. تو اس دن آپ کے لیے
फारूक भाई कह रहे थे कि अगर आप सियासत करेंगी तो कामयाब होंगी, हम नहीं चाहते कि आप ये गंदी सियासत करें। हम ये चाहते हैं कि जब इमाम का ज़ुहूर हो और इमाम की हुकूमत हो और आप कूफे की गवर्नर बने, ताकि कूफे वालों से पूछें कि अली से हुकूमत छीनी कैसे जाती है। दुनिया को हमारे उज़्मा बेटी क्यों नहीं नजर आती, मलाला याद आ जाती है। हम लाख मलालाए उज़्मा की शान पर कुर्बान कर देंगे, क्योंकि वो माविया की सीरत की लड़की है और ये हमारे उज़्मा फातिमा की सीरत की लड़की है। हम दुआ करते हैं कि इनकलाब के तुफैल हम सब यहाँ पर आबाद हैं। हमारे उलमा पहले दौर में अमाम आबा कबा पहनना शर्म महसूस करते थे, ऐसा ना हो कि कोई हमें गलत कह दे। आज हम फख्र करते हैं कि हम अमामे और अबा कबा के साथ बैठे हैं। पहले पर्दे को बेहयाई समझी जाती थी, आज हम इनकलाबी ईरान के बाद फख्र करते हैं कि हम पर्दादार हैं, हम मोमिन हैं। पहले हमें वुजू नहीं आता था, हमें गुस्ल नहीं आता था, हमें इस्लामी मालूमात नहीं थी। इनकलाबी ईरान के बाद हमारे पास वो इल्म पहुंचा जो उलमा की सूरत में पहुंचा। पहले हमारी मस्जिदें गैर आबाद थी, इनकलाबी ईरान के बाद हमारी मस्जिदें आबाद हो गई। और ये जो आपका सवाल है वो तो 79 में हुआ था, 11 फरवरी 79 में इसकी तकमील हुई थी और इमाम खुमैनी आए तो दुनिया देखती रह गई कि कैसे इनकलाब आ गया। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। शफ़क़त अब्बास भाई पाकिस्तान में शामिल हुए, हौसला अफजाई का शुक्रिया। फारूक भाई ने जो सियासत की बात की थी वो एक मजाक की बात थी, वो कोई ऐसा सीरियस बात नहीं है, आप बेफिक्र रहें। बहुत से सियासी पार्टियां पकड़ने की कोशिश भी करती हैं, लेकिन हम दूर हैं सियासत से, इन तमाम चीज़ों से, ये हमारा मकसद नहीं है। जी किबला, बहुत ही अच्छी बात की कि ऐसे बड़े अच्छे अंदाज में हमारे मोहतरम कॉलर ने बातें की। अगरचे उनका हुस्न ज़न है, हम इस काबिल नहीं हैं कि ऐसी बातें हमारे मतलब की जाएं। हम तो एक अदना तालिब इल्म हैं और इसी तरह आप भी जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा की एक अदना सी कनीज़ हैं। तो बहरहाल उनका हुस्न ज़न है कि उन्होंने ऐसी बातें की हैं। तो ये जो बातें उन्होंने फरमाई कि इनकलाब इस्लामी के बाद के यानी 34 साल हो गए इनकलाब को कामयाब हुए, तो जो दुनिया में हैरत अंगेज़ ख़ुसूसन इस्लामी दुनिया में जो तब्दीलियाँ आईं, और उन्होंने फरमाया कि किस तरह से इस्लाम के इनकलाब के बाद मस्जिदें आबाद हुईं, इमाम बारगाह आबाद हुए और लोगों को इल्म और हकीकत का पता चला, और ख़ुसूसन अहल बैत अतहार की अज़मत पहले से ज़्यादा निखर के सामने आई। और इनकलाब से पहले तो लोग समझते थे कि भी जब इस्लाम की बात की जाती है तो एक मसलन मखसूस मकतब फ़िक्र है, लेकिन अब जब इस्लाम की बात की जाती है तो दुनिया वालों को पता है कि भी इस्लाम जो है उसमें फ़िक़्ह जाफ़रिया के मानने वाले जो हैं वो बड़ी अहम हैसियत रखते हैं। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आप हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, तो बहुत मुबारकबाद देती हूँ मैं ये इनकलाब इस्लाम की, जज़ाकल्लाह। और मौलाना साहब की खिदमत में भी मेरा बहुत सलाम अर्ज़ हो। वालेकुम सलाम। और बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत एक याद ताज़ा हो रही है और एक जोश और जज्बा पैदा हो रहा है लोगों में भी, और इसी तरह से इस्लाम का नाम रोशन हो फैले। और मैं इमाम खुमैनी की कुछ तसनीफ जो उनकी लिखी हुई है उनसे मौलाना साहब से पूछूंगी कौन कौन सी तसनीफ है, फिर उस्मान मैं आपको फिर बाद में भी टेलीफोन करूंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल बात कीजिएगा। बहुत शुक्रिया सिस्टर, दुआ में याद रखिएगा। आप भी बहुत शुक्रिया कॉल करने का, प्रोग्राम में शामिल होने का। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर कोई कॉलर है तो उसको शामिल कर लेते हैं। जी, जब तक कॉलर से बात करते हैं, बहुत ही अच्छा उन्होंने तसानीफ के बारे में भी पूछा। मैं चाहूँगी पहले कॉलर को शामिल करें, फिर आप इसका जवाब दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया नकवी अंकल। किबला मौलाना बुखारी साहब को भी आज नहायत ही अदाब हो। जी आज टॉपिक भी माशाल्लाह खूबसूरत है, और टॉपिक भी वो है जो इंसान के अंदर इनकलाब पैदा करने के लिए एक शख्सियत को अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा था,
اور وہ انقلاب اس طرح کا آیا کہ آج تک وہ انقلاب دنیا کے اندر قائم ہے. تو اس میں بیٹا میں یہ کہوں گا کہ انقلاب لانے کے لیے یہ ضروری نہیں، سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ انقلاب لانے والی شخصیت ایسی ہو جس کا کردار، جس کی زندگی کے سارے دار و مدار عوام کے سامنے ہوں. اور جب اس کا ساری چیزیں عیاں ہو جائے، اس کو باعمل دیکھ لیا جائے، پھر اس کردار نے 17 سال قوم کو باعمل کرنے کے لیے محنت کی. وہ قوم تھی جو ڈوبی ہوئی تھی گناہوں میں، اور جس کو پھر زندہ کر کے، ایک مردہ قوم کو زندہ کر کے باعمل کیا، اور باعمل کر کے پھر اس کو انقلاب کے لیے تیار کیا. تو انقلاب اس طریقے سے آتے ہیں. ویسے انقلاب آج کل پاکستان میں بھی آ رہا ہے، کوئی اسلامی انقلاب لا رہا ہے، کوئی انقلاب لا رہا ہے، تو وہ گٹاروں پہ اور میوزک پہ اور ان چیزوں پہ انقلاب لانے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کر کے کہ کسی طرح سے وہ گانے سنائیں، برار لا کے اور انقلاب لے آئے. تو انقلاب قومیں ایسے نہیں لاتی، اور نہ انقلاب قوموں میں ایسے آتا ہے. انقلاب آتا ہے باعمل شخصیت کو سامنے لانے پہ. تو علامہ جو ہمارے آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو انہوں نے وہ انقلاب اپنی کردار سے لا کے دکھایا ہے کہ اگر انقلاب لانے والے کا کردار ایسا ہو کہ جس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، تو پھر وہ قوم اس کے پیچھے جا کے انقلاب لا سکتی ہے، اور قوم بھی ایسی ہو جائے جس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. تو انقلاب ایران اس لیے کامیاب اور آج تک کامیاب ہے، اور آج تک اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا. تو اس لیے ہم نے بھی اگر انقلاب کسی قسم کا لانا ہے نا، تو ہمیں ایسی با کردار شخصیت کو سامنے لانا ہوگا. اب یہ نہیں ہے کہ اگر آدمی داڑھی رکھ لیتا ہے اور سر پہ کوئی ٹوپی پہن لیتا ہے اور بنکر میں بیٹھ کے آگے کہہ دیتا ہے جی میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، اور امام حسین کی مثالیں دینی شروع کر دیتا ہے اور ان سے وہ حلف لینے شروع کر دیتا ہے قرآن کو، بعد میں خود ہی کہتا ہے خدا کے لیے جانا نہ میرے ساتھ ہی رہنا. تو ایسی شخصیتوں سے انقلاب نہیں لایا جا سکتا. صحیح بات. انقلاب لانے کے لیے 17 سال ملک سے باہر رہنا پڑتا ہے. میں ایران میں گیا تھا نا، تو وہاں پہ میرے کچھ ایرانی دوست ملے، انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کو بتایا کہ انقلاب کیسے آیا. تو ایک مسجد میں جمعے کی نماز ہم پڑھنے گئے، مسجد جمکران تھی میرے خیال میں، اب بھول چکا ہوں، کافی عرصہ ہو گیا. تو اس میں نے کہا کہ یہ جو آپ خطبہ دے رہے ہیں نا، یہ وہ آیت اللہ ہیں کہ جن کے پاس شاہ کی پولیس آئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ شاہ ایران کا ساتھ دے رہا ہے. تو ہم اس کو کس سے پکڑیں، کیونکہ آپ تو نائب امام خمینی ہیں. انہوں نے کہا میرے ساتھ چلو. وہ ساتھ گیا، انہوں نے بیٹے کے پاس جا کر کہا بیٹا آپ کو دین چاہیے یا شاہ چاہیے؟ انہوں نے کہا جی مجھے شاہ چاہیے. تو انہوں نے اس کی بندوق پکڑ کے اس کو گولی مارنے لگا، مجھے دین چاہیے، مجھے ایسی اولاد نہیں چاہیے. تو انقلاب لانے کے لیے اس قسم کے جذبے چاہیے، اس قسم کا کردار چاہیے. اور اس طریقے سے انقلاب نہ کوئی لا سکا، نہ کبھی آیا، اور جو آیا بھی ہے وہ چند دن کے لیے آتا ہے، اور اس کے بعد انقلاب والے انقلاب کے ساتھ ہی غرق ہو کے ختم ہو جاتے ہیں. تو میں نہایت ہی مبارکباد پیش کرتا ہوں مولانا کو بھی اور آپ کو بھی اور آپ کی ٹیم کو بھی اور اہل ایران والوں کو بھی کہ ان کا یہ انقلاب انشاءاللہ سدا قیامت تک قائم رہے گا، کیونکہ یہ باکردار لوگوں کا انقلاب ہے، اور باکردار لوگ ابھی تک اپنے کردار کے سر سے انقلاب کو کامیاب کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کامیاب رکھے گا. تھینک یو. بہت شکریہ نقوی صاحب، ہمیشہ شامل ہوتے ہیں گلاسگو سے بڑی خوبصورت باتوں کے ساتھ. دیکھیں انقلاب اسلامی پہ جو ہم بات کر رہے ہیں قبلہ، ہمارے یہ بھی میسج ہونا چاہیے ہم تمام ملت تشیع کے لیے کہ دیکھیں اگر پاکستان میں انقلاب نہیں ہے تو ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا، اور پاکستان میں بھی انقلاب لانے کی ضرورت ہے. جیسے کہ متحدہ جو وحدت مسلمین ہے MWM جو کام کر رہی ہے، اور انہوں نے سننے میں یہی آیا ہے کہ یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ اب وہ جو ہے الیکشن میں کھڑے ہوں گے، ان کا ہر ایک نمائندہ کھڑا ہوگا. اگر ہمیں ٹرسٹ ہے ان پر تو ہمیں بالکل ان کو فالو کرنا چاہیے، اور اگر واقعی وہ نمائندہ کھڑا کر رہے ہیں تو ہم سب کو اپنے نمائندوں کو ووٹ دینا چاہیے. آپ کیا کہیں گے؟ میرا خیال ابھی آپ نے پاکستان کی سیاست میں داخل ہوئی ہیں. ایسا ہے کہ جیسا کہ نقوی صاحب نے ابھی باتیں کی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی، اور وہ وہاں سے ہو کر بھی آئے ہیں. تو میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں کہ بعض لوگوں کے ذہن میں بات نہ آئے کہ جن کی انہوں نے بات کی ہے کہ جو امام جمعہ تھے اور ان کے بیٹے کی بات، وہ اس طرح سے ہے کہ بھئی ان کا بیٹا جو ہے نا وہ مل گیا تھا منافقین کے ساتھ، تو وہ جو کارروائیاں کرتے ہیں الٹی سیدھی، تو ظاہر ہے اس پر مقدمہ چلایا گیا، تو اس کو پھر سزا ہوئی ہے. یعنی خود
انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس کو نہیں مارا، کیونکہ بعض لوگوں کے ذہن میں نہ آئے کہ یہ پھر کیا بات ہوئی، ایک آدمی کہتا ہے بھی میں ایسے نظام کے حق میں نہیں ہے تو اس کو کیا گولی مار دی جائے۔ صحیح۔ تو باقی انہوں نے جو ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں بیان فرمایا اور یہ کہا کہ بھئی یہ کردار اور عمل سے شروع ہوتی ہے بات، اور جو شخصیت چاہتی ہے کہ دنیا میں تبدیلی لائے، انقلاب لائے، تو اس کو اپنی ذات سے، اپنے کردار سے شروع کرنا چاہیے۔ صحیح۔ بڑی اچھی بات انہوں نے نقوی صاحب نے کی ہے، اور واقعاً یہی بات ہے کہ جو شخص اپنے 5 فٹ کے جسم پر اسلام نافذ نہیں کر سکتا، سبحان وہ دنیا پر کیسے انقلاب نافذ کر سکتا ہے؟ تو لہٰذا شخصیت کا جو ارادہ مصمم، قوی اور باکردار ہونا، اور آئے دن بیان بدلنا نہیں بلکہ حق و صداقت کی خاطر اپنی جان کو بھی ہتھیلی پر رکھنا، تو تب لوگ اعتماد کرتے ہیں اس شخصیت پر اور پھر اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو باقی ظاہر ہے باقی جو شخصیت ہوتی ہیں ان پر باتیں ہو بھی سکتی ہیں۔ جی بالکل۔ جی ہاں، تو رہ گئی بات آپ نے جو پاکستان کی ہے، تو ظاہر ہے پاکستان کے مومنین کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ملک کے عزیز پاکستان کے حوالے سے کیا بہتر ہے، کس طرح ہم اپنی قوم کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ ہمیں ان طاقتوں کا یا ان لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے جو کہ اسلام اور مسلمانوں کی وحدت کے لیے کام کریں، ہمارے ملک کے عزیز پاکستان کی سلامتی کے لیے بہتر ہو، اور ایسی قوتوں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے جو پاکستان کی اساس کے خلاف ہیں، پاکستان میں دہشت گردی کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں یا اس طرح سے بات۔ تو بہرحال ہم سب جو ہیں وہ خمینی عزیز کو سلام عرض کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنا بڑا کام کیا، اور وہ امام حسین علیہ السلام اور مولا علی علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک سید بزرگوار تھے، مجتہد تھے، فقیہ تھے، مفتی اعظم تھے، اور اپنے زمانے کے عظیم سیاستدان بھی تھے، مفکر بھی تھے، عارف بھی تھے، ایک جامعہ اور جمیع جہاد شخصیت تھی۔ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، صبح ہدایت میں وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا، اور ہم بات کر رہے ہیں انقلاب اسلامی کی سالگرہ پر، اینیورسری پر، اور سوال ہمارا ہے انقلاب اسلامی کس تاریخ کو کامیاب ہوا؟ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، کہیں نہیں جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔